बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सक्राइब के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और आज मेरे साथ है नहीदा राजपूत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन नाज़रीन आप सब भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद है बहुत ही अहम मौजू के साथ। और नाज़रीन हमारी टीम हमेशा कोशिश करती है कि हम उन मौज़ूआत को लेकर आएँ, उन मौज़ूआत पर डिस्कशन करें जिसकी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम, जो उतार चढ़ाव, जो मसाइल हमें दरपेश है उनको डिस्कस करते हुए उनके सलूशंस निकाल सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। आज का मौजू क्या होगा ये हमें यकीनन आगाह करेंगी नहीदा राजपूत साहिबा। जी नहीदा। बहुत शुक्रिया महविश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। महविश, आज का जो हमारा मौजू है और जैसा कि हमारे नाज़रीन भी जानते हैं कि हम हर जुमेरात को स्पेशली ख़वातीन के लिए कोई ना कोई ऐसा मौजू रखते हैं, कोई ना कोई ऐसा मुआशरती मसला रखते हैं कि जो कि बहुत सी ख़वातीन को वो मसला दरपेश होता है और उस पर बहुत कम बात की जाती है। और स्पेशली सोशल चैनल्स पे देख लें या फिर न्यूज़ चैनल देख लें, जहाँ पे देखें इन जिन बीमारियों का हम जिक्र करते हैं, जिन मसाइल का, उस पर बहुत कम बात की जाती है। तो आज हम महविश बात करने जा रहे हैं कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं, आपने देखा होगा स्पेशली हम जिस एरिया में रहते हैं पिंडी इस्लामाबाद में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ट्रेंड भी है कि और इस्लामाबाद तो हब है चूँकि, तो यहाँ पे ना हमको जगह जगह हमें नज़र आ रही होती हैं ऐसी बच्चियाँ और ख़वातीन और हर एज की ख़वातीन नज़र आती हैं जो कि जॉब कर रही हैं, जो अपने घर को सपोर्ट कर रही हैं, जो कहीं पे कोई अपने बाप का दस्तो बाजू बना हुआ है, कोई अपने भाई का, कोई अपने शोहर का। तो जो भी घर से निकलती है वो कोई शौक से नहीं निकल रही होती। तो उन ख़वातीन को जो मसाइल दरपेश आते हैं, सबसे पहले वो जो घर का दरवाज़ा क्रॉस करने का जो मसला होता है, कहाँ पे कहीं पे बाप परमिशन नहीं दे रहा होता, कहीं पे भाई परमिशन नहीं दे रहा होता, कहीं पे शोहर, कहीं पे ससुराल, और कहीं पे एक जुमला जो हमारी सोसाइटी को खाए जा रहा है, लोग क्या कहेंगे। तो वो जब वहाँ से बंदी निकलती है तो वो जो गली मोहल्ले की नजरें, वो जुमले कसना और फिर ऑफिस का माहौल। लेकिन हमने सिर्फ नेगेटिविटी पे बात नहीं करनी, आज हम पॉजिटिविटी पे बात भी करेंगे। बहुत से ऐसे इदारे हैं जहाँ पे ख़वातीन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी दी जाती है, जिसकी वजह से आज इतनी ज़्यादा ख़वातीन जो है वो हमें सोसाइटी में मूव होती नजर आ रही हैं। नाज़रीन, आज का मौजू यकीनन हम सब के लिए, चाहे वो ख़वातीन है चाहे वो मर्द हजरात है, सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के मौजू पे डिस्कशन के लिए पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है, जल्दी से उनकी जानिब बढ़ते उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं ताकि इस खास मौजू पे डिस्कशन का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ जी आप उनको उनकी खिदमत एक हमारे पाकिस्तान टेलीविजन पे देखते रहते हैं, आप एंकर पर्सन हैं जी हिना चौधरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। हिना, बहुत शुक्रिया आपने हमें आज ज्वाइन किया। उनके साथ हैं जी आप आरजे हैं, उनकी खिदमत भी आप सुनते रहते हैं और आरजे आपको पता है कभी किसी को बोर नहीं होने देती, आज उन्हें हमें ज्वाइन किया जी सुंदर सियाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुंदर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ फरमा है जी आप डायरेक्टर WRC हैं, हमारे साथ नाइला रिजवान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नाइला, आपने हमें वक्त दिया। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का वक्त देने का शुक्रिया। नाज़रीन, आज के अहम मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार करना चाहते हो, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से बात करना चाहते हो, लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कीजिएगा। नंबर स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जी नहीदा, आगाज़ करते हैं हिना साहिबा से। जी हिना, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि सबसे पहले घर के मसाइल। आप एक वर्किंग वुमेन है, हम आज यहाँ पे हम पाँचों की पाँचों लेडीज़ जो हैं वो वर्किंग वुमेन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर कॉन्फिडेंट। और हमारे कॉन्फिडेंस के पीछे हमारी फैमिली का कॉन्फिडेंस है। अगर हमारी फैमिली हमें सपोर्ट ना करती तो आज ना मैं यहाँ बैठी होती, ना मैं विश होती, ना आप यहाँ पे बैठे हुए होते। आपको घर से सबसे पहले किसने सपोर्ट किया? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और ख़वातीन के हवाले से बात करते हैं तो मैं जब भी विमेंस डे सेलिब्रेशन के हवाले से हमें कहीं बुलाया जाता है तो मैं कहती हूँ वाई नॉट एवरी डे, हमारा हर दिन होना चाहिए। तो बड़ी खुशी होती है कि जब विमेंस डे के अलावा हम ख़वातीन के हकूक़ के बारे में, ख़वातीन के मसाइल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती चलूँ कि ये फील्ड मीडिया बड़ी कंट्रोवर्शियल फील्ड भी है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान में जितना जर्नलिस्ट और जितना हमारी मीडिया टीम सब जो जितना इंकरेज किया जाता है, जितना स्कोप है उतना किसी मुल्क में है नहीं। इंडिपेंडेंट मीडिया है, जितनी मर्जी हम तनकीद कर लें। फिर एक फ़ीमेल का ज्वाइन करना, ये दिस इज़ अ सेपरेट क्वेश्चन एंड आई डोंट नो वो कौन लोग होते हैं और मैं बहुत खिलाफ हूँ इस चीज़ के, जो कि फील्ड्स को डिवाइड कर देते हैं कि ये वुमेन साइड है और ये मेन साइड है। मैं एक
क्रिमिनोलॉजी और साइकोलॉजी के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ी थी, उसमें आपके सवाल से पहले एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। थ्योरी थी कि किसने एसोसिएट किया कि पिंक कलर इज़ फॉर वुमेन एंड गर्ल्स एंड ब्लू कलर इज़ फॉर वो बॉयज़, और उसके बाद कुछ ऐसी फील्ड्स हैं, यानी कि हमारी सेंचुरीज पहले की बात करी हूँ, जब आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू नहीं हुआ था, ये तब की बात है कि वुमेन इक्वली एग्रीकल्चर फील्ड में जाकर आदमियों के साथ पार्टिसिपेट करती थी। फिर एक दौर आया जिस पे ख़वातीन ने सोचा हम घर रहती हैं और हम मर्द हजरात जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हम घर उनके लिए खाना बनाएंगे। ये उनकी अपनी चॉइस थी, उन पर ऐसी नहीं किया गया प्रेशर कि आपने ये काम करना है। जब मर्द हजरात निकले फिर एक गैप आ गया उस सेंचुरी में। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया तो आदमी हजरात, जो मर्द हजरात थे, मेल लोग, उन लोगों को समझ आ गई कि माशरा कैसे ग्रो कर रहा है, उसके साथ साथ हमें कैसे ग्रो करना है। ख़वातीन चूँकि उस पीरियड में घर थी अपनी मर्जी से कि हम, हमारा मर्द खाना खाएगा आके, हम उसके लिए खाना वाना बनाते हैं, हम बाहर जाके क्या मुशक्क़त करें। वो गैप जो रह गया ना, वो पूरी दुनिया के लिए वो गैप रह गया। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया, फिर जब ख़वातीन बाहर निकली, उसको लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि भाई मुख्तलिफ तरह के उसके साथ चीज़ें अटैच कर दी कि ख़वातीन घर बैठकर सिर्फ खाना बनाएंगी, खाना पकाएंगी और कुछ मेल जाकर बाहर काम करेंगे और घर ऐसे चलेगा। लेकिन अब कुछ लोग इसको एसोसिएट करते हैं वेस्टर्न कल्चर के साथ। ऐसा नहीं है, अगर आप इक्वली पार्टिसिपेट करें अपने घर में, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा बीइंग अ फीमेल पार्टिसिपेट आपके एक्सपीरियंस की तरफ आएंगे, चूंकि ब्रेक की जाने पड़ने, उसके बाद आपकी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, वुमेन्स, वर्किंग वुमेन्स के हवाले से बात की जा रही है कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। यकीनन ये आज का मौजू हम सब के लिए बहुत अहमियत रखता है। इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन ब्रेक की जाने बढ़ना है। हमारे साथ फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सब्सक्राइब एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है नाज़रीन, वर्किंग वुमेन के हवाले से बात की जा रही है कि उनको कौन सी मुश्किलात का सामना है और उस मुश्किलात से किस तरह से निपटा जाए और किस तरह से उसके सोल्यूशंस निकाले जाएँ। तो यकीनन आज का मौजू हम सब के लिए बहुत अहमियत रखता है। आज के मौजू पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव कॉल कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जी नहीं दसेबा जी सुंदस, आप जैसा कि आरजे हैं, यूट्यूबर हैं, टीचर हैं, बहुत से काम करती हैं, मल्टी टैलेंटेड। हाँ, मल्टी टैलेंटेड है। तो आज जैसा कि वर्किंग लेडीज़, आपको भी तो कोई ना कोई मुश्किल पेश आई होगी ना, वो फर्स्ट स्टेप उठाते हुए। बिल्कुल एग्जैक्टली। मुझे लगता है जो हम सब लोगों को जो पहला स्टेप होता है और जो पहली मुश्किल होती है, जो हम लोगों को पहली मुश्किल पेश आती है, वो हमारी फैमिली की तरफ से होती है। बेशक हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है, और अगर आज हम लोग सब यहाँ पर बैठे हैं तो बेशक हम लोग अपनी फैमिली की ही वजह से बैठे हैं, मगर जो पहली मुश्किल भी हमें पेश आती है वो भी हमारी फैमिली की ही वजह से आती है। शायद इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। अभी मैं खुद भी माँ हूँ, ठीक है, तो मुझे भी अपनी बेटी को बाहर भेजते वक्त इनसिक्योरिटी फील होगी। तो पेरेंट्स को, हमारे भाई होते हैं, अब्बू अम्मी, मतलब कि सबको जो सबसे पहला डर होता है, जो खौफ होता है, वो इनसिक्योरिटी का होता है। अकेले कैसे जाओगे, अकेले कैसे जाओगे, मैनेज कैसे करोगे, घर से बाहर निकलोगी कितने बजे जाओगे, तो रात को वापस कितने बजे आओगे, ठीक है। सबसे बड़ा जो डर होता है, जो सबसे बड़ा खौफ होता है, वो हमारी फैमिली की ही तरफ से होता है। और उसके बाद उस एक हर्डल से हम निकलते हैं, उनको मना लेते हैं, तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है हमारा मोहल्ला शुरू हो जाता है, हमारा मुआशरा शुरू हो जाता है। तुम रात को 10 बजे आ रही हो, ठीक है, कहाँ से आ रही हो, तुम किसके साथ हम अच्छा डायरेक्ट नहीं पूछते, हमसे डायरेक्ट सवाल नहीं होता। वो देखो फलां की बेटी रात को 10 बजे घर आई थी, फलां गाड़ी से उतर रही है, रंग बिरंगी गाड़ियों से उतर रही है, बेशक जो है वो हमने करीम की हुई हो। अच्छा नहीं था, ये चीज़ मैंने फेस की है। जब करीम नई आई थी तब ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी। घर वालों ने नहीं, मोहल्ले वालों ने ये बात की, एक गाड़ी पे जाती है, दूसरी गाड़ी पे आती है, तो यकीनन इन चीज़ों पे प्रॉब्लम्स आती हैं। जी नैला, आपसे हम जानना चाहेंगे आपकी लाइफ की हिस्ट्री, क्योंकि आप भी वर्किंग वुमेन हैं, किस तरह से आपका पहला जो स्टेप है आपने वो लिया और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बिल्कुल। अच्छा, ऐसा है कि जब भी हम स्टेप लेते हैं तो ओब्वियसली बहुत से मसाइल होते हैं।
ان کو کوپ بھی کر لیا جاتا ہے، لیکن جو ایک بہت پرومیننٹ اسٹل چیز چل رہی ہے اور چلتی ہی رہتی ہے وہ مدرس کے لیے کہ گلٹ جو رہ جاتا ہے کہ میں شاید انصاف نہیں کر رہی اپنی اولاد کے ساتھ، شاید میں اچھا ٹائم نہیں دے رہی. تو یہ جو پرابلم ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ابھی بھی فیس کرنا پڑتا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وہ بیریئر ہے جس کو ہم ہر نائٹ اس پین سے گزرتے ہیں اور اس چیز کو فیل کرتے ہیں. تو باقی تمام چیزوں کو کوپ اپ کر بھی لیا ہے، کور بھی کر لیا ہے، بٹ اس چیز کو سٹل ہم سفر کر رہے ہیں. اچھا لیکن نائلہ میں آپ کو ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتی ہوں کہ ہمارے بچے اچھا فیل کرتے ہیں کہ اگر ان کی مدرز جو ہیں وہ ورکنگ لیڈیز ہیں. تو میں ایک دن ضرور شیئر کروں گی. میرا 8 سال کا بیٹا ہے اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے بڑا اچھا ٹائم گزرا. تو کہتا ہے ماما کتنا مزہ آ رہا ہے. تو میں نے کہا اچھا میں جاب چھوڑ دیتی ہوں تو کتنا مزہ آئے گا. تو کہتا ہے نہیں سیٹرڈے سنڈے ہے نا. اور آپ یہ بھی تو سوچیں آپ کتنے لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہیں. تو آئی فیل کہ بچے ریئلائز کرتے ہیں. بٹ یہ ایک وہ سفر ہے جو ہم پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز الحمدللہ. ہاں کیونکہ بچوں کو اچھا فیل. میرے بچوں کو کلاس میں کوسچن ہوا کہ آپ کے فادر اور مدر کیا کرتے ہیں. تو وہ گھر آ کے نا کہتے ہیں ماما صرف میری جو مدر تھی نا وہ چینل پہ جاتی ہیں اور کسی کی مدر چینل پہ نہیں جاتی. تو بچوں کو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. اچھا ہنا ابھی یہ تو دو وہ جو ہے وہ مدرس کی بات ہوگی. جو سنگل بندہ بیچ میں بیٹھا تو اچھا بیچلرس کو زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. اچھا میں اس چیز کو اچھا ہماری ماؤں کو ایک اور ایشو بھی ہوتے ہیں اچھے رشتے نہیں آئیں گے. اچھا یہ یہاں سے شروع کرتی ہوں جواب اپنا. آپ نے کہا جو ہماری مائیں ان کو یہ فکر رہتی ہے کہ یہ فیلڈ ایسی ہے اور یہ بھی ان کو بھرا جاتا ہے. ایسے ارد گرد یہ لوگ ہیں جو ان کو بھر دیتے ہیں کہ جبکہ ایسا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں اچھے رشتے نہیں آئیں گے اور کیا ہوگا. پھر ماں باپ اس ٹینشن میں آ جاتے ہیں تو ان کو ٹینشن ہی لینی چاہیے. ٹھیک ہے ایک کالر ہمارے ساتھ اس کے بعد آپ کی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر عدنان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو اسلام آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم. سب سے زیادہ ایشوز جو ہوتے ہیں نا وہ لیڈیز کو ہوتے ہیں جو جابس نہیں کرتی. وہ گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں کون آیا کون گیا. اور یہ بات کی نوکری کرتے ہیں جو لوگ اور خواتین ان کے اچھے رشتے تو جوڑے کلام پاک میں اللہ نے کہہ دیا آسمانوں پر بنے ہوئے ہیں. ایک طرف ہم اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں دوسری طرف بلیم دیتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تیسری بات یہ کہ اگر کوئی گھر سے نکلا ہے تو کس مجبوری کے تحت نکلا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. اور خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ جاب کرنے والا جو ہے وہ خراب ہوگا. اس سے میں نے کہ آپ سبزی والے سے ہنس کر بات کر رہے ہیں یا دودھ والے سے بات کر رہے ہیں وہ کوئی خرابی نہیں ہے. وہ نامحرم نہیں ہے. وہ تو روز آتے ہیں نا اس لیے. تو یہ جو ایشوز ہیں یہ عورتوں کے مردوں کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا. میں نے تو اس تک کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ کون آیا ہے کون گیا ہے. اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں جا کر بستر پہ سوئیں گے. تو یہ ایشوز جو ہیں خواتین کے اس میں تعلیم کی کمی بہت زیادہ ہے. ہمیں شعور آگاہی دینی چاہیے کہ کس طریقے سے عورتوں کو بتایا جائے کہ خواتین جو اگر کام نہیں کریں گی تو ملک ترقی نہیں کرے گا. ان کو پڑھا کر یونیورسٹیوں میں گھر میں آپ بٹھا دیتے ہیں تو ان کی تعلیم کس کام آئے گی. تعلیم کے ذریعے کاؤنسلنگ کر کے. بہت شکریہ عدنان صاحب. خواتین کو شعور دینا اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یقیناً آگے چل کے ہم اس پہ بھی بات کریں گے. جی ہنا. ہاں یہ ابھی بڑی انہوں نے کلیئر کر دی یہ بات واضح کر دی. اور جب ہم خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا ان کا دن مناتے ہیں یا ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا تو مرد بہت امپورٹنٹ اس میں رول پلے کرے ہوتے ہیں. کیونکہ گھر میں موجود ہمارے بھائی ہمارے والد صاحب ان کی سپورٹ نہ ہو. مجھے لگتا ہے جو ایک بیٹی ہے نا جب وہ گھر سے نکلتی ہے اور جو کانفیڈنس اس کے اندر ہوتا ہے وہ صرف اس کے والد کی وجہ سے ہوتا ہے. مطلب یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. کوئی سے اختلاف بھی کر سکتا ہے کہ آج میں جس اسٹیج پہ ہوں اینی ٹاپک اینی پلیٹ فارم آئی کین پرفارم ویری ویل اور شاید ایک دن سے اچھا پھر نیکسٹ ڈے اس سے اچھا وہ صرف اپنے والد صاحب کی وجہ سے. وہ کانفیڈنس جو وہ دیتے ہیں نا کہ بیٹا وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں جو مرضی ہوئے میں پیچھے تیرے کھڑا. تو یہ جو کانفیڈنس ہے نا یہ بیٹی کو اس کے والد صاحب سے ملتا ہے. میرے فادر نے بھی یہی کہا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے بلیک میل نہیں ہونا کسی کے ہاتھوں. میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں. اور یقیناً ناظرین اس وقت ہمارے معاشرے میں ہماری کافی ساری بہنوں کو کافی ساری خواتین کو اس مشکلات کا بھی سامنا ہے. وہ بھی آگے چل کے ڈسکس کریں گے. چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
जी वेलकम बैक नाज़रीन। सस्फिरा में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है नाज़रीन, वर्किंग वुमेंस के हवाले से बात की जा रही है कि उनको किन मुश्किलात का सामना है और किस तरह से उन मुश्किलात को डिस्कस करते हुए उनके सॉल्यूशंस निकाले जाएं। जी नहिदा। जी महविश, अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम कह रहे थे कि ये मुश्किलात पेश आती हैं, आज़ादी की बात कर रहे थे। हाँ। तो मैं सोच रही थी कि औरत को सबसे पहला जो मुकाम दिया गया, जो आज़ादी दी गई, वो तो 1400 साल पहले दे दी गई थी। बिल्कुल ऐसे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ाते पाक जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाई तो वो एक औरत के लिए किसी इनकलाब से कम नहीं थी। उससे पहले सब जानते हैं कि औरत को क्या था, क्या मुकाम था। कोई मुकाम था ही नहीं ना, उसकी कोई इज्जत थी ना, बतौर बीवी, बेटी, बहन, माँ, कुछ भी नहीं था। लेकिन हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो बतौर माँ मुकाम मिला, बेटी, बहन, बीवी, और सबसे बढ़ के आज औरत जिस आज़ादी की बात करती है ना, वो आज़ादी तो 1400 साल पहले मिल गई हमें। हमने बिजनेस वुमेन्स देखी, हमारी जो सबसे पहली उम्महातुल मोमिनीन में से हुजूर अलैहिस्सलाम की पहली ज़ोजा, शी वाज अ, मेरे लिए तो बहुत बड़ा मेंटोरशिप है मेरे लिए। वो बिजनेस वुमेन जिनको मलिकातुल अरब कहा जाता है, पूरे अरब में उनका बिजनेस मशहूर था। लेकिन आज हमारी ख़वातीन किस आज़ादी का चर्चा जो है वो करती हैं। देखिए, मैं आज़ाद हूँ, आप आज़ाद हैं, हम सब आज़ाद हैं। एग्जैक्टली। हाँ, हैं कुछ हमारे ऐसे एरियाज जहाँ पे अभी भी ख़वातीन को वो आज़ादी हासिल नहीं है, लेकिन घर में उनको इज्जत मिली हुई है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें जो है वो इज्जत नहीं है और ये नहीं है, वो नहीं है। क्या कहेंगे? हर फील्ड में, हर टॉपिक में कुछ ग्रे एरियाज होते हैं। ऐसे हम उनको कवर करे थे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। फिर औरत की आज़ादी के हवाले से बात करें तो एवरीबडी हैज़ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम। और आज़ादी से फ़ौरन ना एक बड़ी आज़ादी का वर्ड, मुझे बड़ा अफसोस होता है, इसको इटसेल्फ बड़ा कंट्रोवर्शियल कर दिया गया है। Exactly. वो आज़ादी जिसके लिए हम बात करते हैं, और उससे मुराद हमारी वो ख़वातीन हैं जो कहीं देहात में बैठी हैं शायद, और जिनको बहुत सारी सहूलियात मैसर नहीं हैं, वो बात नहीं कर सकती, वो आज़ादी से कहीं जा नहीं सकती, कहीं वॉयलेंस की शिकायत भी आती हैं। हम खुद एज एन एंकर जब फील्ड में जाते हैं तो उनको कवर भी करते हैं। तो हमारी आज़ादी से मुराद उन ख़वातीन की आज़ादी है, उन ख़वातीन के हकूक़ की बात करना है जिनको उनके हकूक़ नहीं दिए जाते। यकीनन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जितने आज़ाद हैं और जितनी आज़ादी से जी रहे हैं, वही ख़वातीन, मैं इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करी लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है, ज़्यादा वही आज़ादी की बात करती हैं और फिर उन पे वो आज़ादी के वर्ड को कंट्रोवर्शियल कर दिया गया है। सही। अब इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमने मज़हब को बड़ा सख्त करके बयान किया है। इसका इल्ज़ाम कुछ हमारे क्योंकि एजुकेट करने से ही चीज़ें बेहतर होती हैं, जैसे आपने कहा, तो वो एजुकेशन भी कम रही, वो अवेयरनेस कम रही। कुछ टीवी शोज़ में, टीवी टॉक शोज़ में कुछ ऐसा ओपिनियन कायम करने की, रीशेप करने की, क्योंकि टीवी एक ऐसा मीडियम है, मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप पब्लिक का ओपिनियन रीशेप कर सकते हैं। मीडिया जो है वो एक ऐसी चीज़ है। सुंदर, इस्लामिक पर्सपेक्टिव में लोगों ने ऐसा वो एक इमेज बना दी है कि अगर इस्लाम को फॉलो करोगे तो औरत छुई मुई सी घर में चादर में लिपटी हुई खातून, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमने मुतअद्दिद अज़वाज मोतरात देखी जो ग़ज़वात में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ जाती थी, बिजनेस करती थी। तो अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम मना फरमा देते तो वो मना हो जाता, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। क्या कहेंगे? एग्जैक्टली आपकी मैं बात से एग्री करती हूँ, और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 1400 साल आज कौन सी आज़ादी हमें चाहिए, हमारे पास आज़ादी है। एक चीज़ यहाँ पर मैं ये बात कहूँगी कि हम लोग कहते हैं कि एक मर्द के पीछे, एक कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है, मगर जिस तरह हम लोग पांचों यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, हमारी कामयाबी के पीछे हमारे मर्दों का हाथ है। अगर हम कामयाब हैं तो उसके पीछे हमारे भाई हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे अब्बू हैं, हमारे शोहर हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर आज मैं बैठी हुई हूँ आपके सामने, तो इसका जो क्रेडिट है वो मैं अपने हस्बैंड को दूंगी, ठीक है। जहाँ पे हम लोग नेगेटिव बहुत सी बातें करते हैं, वहाँ पे ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर मैं यहाँ पर आज अटक से अगर मैं यहाँ पर आई हूँ, इस्लामाबाद पिंडी में आई हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड की सपोर्ट से आई हूँ। उन्होंने मुझे फ्रीडम दी हुई है, उनको पता है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। आप आगे जा रहे हो, आप एक सोसाइटी में अपना नाम बनाना चाह रहे हो, आप सोसाइटी को कामयाब, खुद अपनी फैमिली को कामयाब करना चाहते हो, आप अपनी सोसाइटी को, अपने मुल्क को, अपनी कौम को कामयाब करना चाहते हो। बिल्कुल। अच्छा मैम, आप जो है जो काम कर रही हैं, आप तो दूसरी खवातीन को मोटिवेट करती हैं ना, तो और वो तो तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होंगी, आपके सामने एक गोल नहीं होगा। प्लीज। इनफैक्ट ये है कि हम लोगों ने औरत को सनफ़े आहान बना दिया है कि बड़ी नाजुक सी है, ये घर की चीज़ है, और मर्द को शुरू से ये ड्रिल किया जाता है, तुमने कमाना है, औरत ने घर संभालना है, मर्द जैसा भी है आपने गुजारा करना है, वहाँ से आपकी मैयत ही होनी चाहिए, निकलनी चाहिए।
سو یہ کنسیپٹ اب الحمدللہ بہت زیادہ چینج ہو گیا. اگین میں یہ کہوں گی کہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں اسپیشلی ہسبینڈس اب بہت زیادہ کوآپریٹ کرتے ہیں اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اب ہمارا گزر بسر اکیلے نہیں ممکن, کیونکہ کوالٹی آف لائف کو دیکھا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے, اور یہ تبھی ممکن ہے جب دونوں نے مل کے کام کرنا ہے, اور اس کے لیے فریڈم بھی ہے, سپورٹ بھی ہے, اور بہت پازیٹیوٹی نظر بھی آتی ہے, اویئرنیس بھی نظر آتی ہے. اب جہاں تک بات ہم کرتے ہیں کہ رکاوٹ, یہ تو چیزیں گزرتی ہی رہتی ہیں, بٹ اب چیزوں کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے, رسپانسبلٹیز کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے. تو وہ کانسیپٹ جو بڑے سیٹ پیٹرن کے ساتھ چل رہے تھے الحمدللہ وہ بہت زیادہ چینج کے ساتھ. اچھا میم ایک اور کانسیپٹ ہے کہ عورت بہت مظلوم ہے, اب نہیں ہے عورت مظلوم. جہاں تک میں نے میرا جو ہے وہ یا پھر جو میرا سرکل ہے اس سرکل کے تھرو اب وہ چیز نہیں رہی. نہیں ایگزیکٹ نہیں رہی. عورت مظلوم نہیں ہے, عورت میں جتنی کریج ہے, جتنا اسٹرانگ پن ہے, اتنا تو مرد میں بھی نہیں ہے. یہ بات ہے, جتنا وہ چینج کر سکتی ہے سوسائٹی کو. اسپیشلی میں اگر اپنی فیلڈ کی بات کروں تو ہمیں پرابلم فیس کرنے پڑے ہیں, کیونکہ جب ڈسیبلٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہماری سوسائٹی میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ نہیں شاید مائٹ بھی اس کا اثر ہمارے گھر پہ پڑے, انفارچونیٹلی ہمارے بچوں پہ پڑے. یہ بھی ایون آپ کو سننے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے نائلہ, آپ کی بات کو آگے بڑھاتے بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد یہی سے ہم ڈسکشن کے سلسلے کا آغاز کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. سرسرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے ناظرین, ورکنگ وومنس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. کس طرح سے ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ جو ان کو پرابلم, جو مشکلات ان کو فیس کرنی پڑتی ہے, کس طرح سے ان کے سلوشنز نکالے جاتے ہیں, اور کس طرح سے ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے وہ اپنی گولز اچیو کرتی ہیں, اپنے منزل تک پہنچتی ہیں, اور اپنے جو فیملی ہے ان کو سپورٹ کرتی ہیں, اپنے معاشرے کو کامیاب بناتی ہیں, اپنے ملک کو کامیاب بناتی ہیں. اس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک دفعہ پھر سے ان کا تعارف کرواتے ہیں. جی ہینا چودھری صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, سندر سریا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, نائلہ رضوان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. مہمانوں کا شکریہ وقت دینے کا. ناظرین آج کے موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے, نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. جی نائلہ صاحبہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ ہی سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری تھا, ڈسیبل لوگوں کے حوالے سے آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہی تھی, کنٹینیو کیجیے. جی WBC کا جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں ہمارا سب سے بڑا اہم یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کام کر کے ان کو تھیراپیوٹک انٹرونشن دے کے ہم مین سوسائٹی کی طرف موو کریں. اس سے پہلے یہ کنسیپٹ ہوتا تھا کہ بچوں کو اسپیشل ایجوکیشن ہوتا تھا یا مین اسٹریم اسکول ہوتا تھا, درمیان کا کوئی ایسا وے نہیں تھا جن میں بچوں کو پریپیئر کر کے تو ہم سوسائٹی کی طرف موو کریں. سو یہاں پہ صرف بچوں پہ اگر بات کی جائے تو ہم بچوں کو مین اسٹریم اسکول کی طرف موو کرتے ہیں, تھیراپیز وغیرہ دے کے, اور یہ ممکن ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر اڈلٹس کی بات کی جائے تو انہیں بہت سی لائف اسکل ووکیشنل ٹریننگز دے کے ہم لوگ انہیں جاب وغیرہ کے لیے پریپیئر کرتے ہیں. اور اسپیشلی آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بات کرنا چاہوں گی ان پیرنٹس کو جو مائلڈ ماڈریٹ ڈسیبلٹی کو اٹینڈ کر رہے ہیں, اور یہ کنسیپٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید بچے کچھ بھی نہیں کر سکتے, انہیں ہم نے سپورٹ کرنا ہے, انہیں ہم نے ہیلپ کرنا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. سو ان کو اپنے کنسیپٹس کو چینج کرنا ہوگا, اور ان کو تھیراپیز دلواتے ہوئے, ان کو پریپیئر کرتے ہوئے ہم سوسائٹی میں ارننگ کی طرف موو کر سکتے ہیں تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکیں. بالکل. اچھا ہے نا, آپ میڈیا سے ہیں, ہم میڈیا سے ہیں, کسی بھی سوسائٹی میں پازیٹیوٹی کو اگر ہم نے پھیلانا ہو تو میڈیا کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے, اسی طرح نیگیٹیوٹی کو بھی. تو ہمارا میڈیا جو ہے, اب آپ بھی بتا دیں کہ وہ کیا کر رہا ہے, پازیٹیوٹی پھیلا رہا ہے, نیگیٹیوٹی اباؤٹ ورکنگ وومن لیڈیز. پھر تو آپ نے کہا آپ بھی میڈیا سے, میں بھی میڈیا سے, تو میرے ذہن میں ایک جملہ آ گیا, جو تیرا حال ہے وہ میرا حال ہے, اس حال سے حال ملا. اچھا بات ایسی ہوتی ہے کہ میڈیا کا جو رول ہے وہ اویئرنیس کے لیے ہوتا ہے. ہم ان نیگیٹیوٹیز جو معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ عوام تک پیغام پہنچا سکیں. میڈیا رول پلے کرتا ہے ان بٹوین, یعنی عوام کی آواز بھی پہنچاتا ہے بالکل گورنمنٹ تک, اور گورنمنٹ کی آواز بھی پہنچاتا ہے عوام تک. اب ہمارے سوشل ایشوز اور کچھ معاشرتی برائیوں کا ذکر کرتے ہوئے نا, مجھے یہ لگتا ہے کہ میڈیا کہیں
تھوڑا سا پیچھے رہ گیا ہے. ہم سوشل میڈیا کی طرف تو چلے گئے, ہم جمپ ان کرتے ہیں ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج کی طرف, ہم لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں چلتے, ان کو ایجوکیٹ کرتے ہوئے ساتھ لے کے چلے ایک بیلنسڈ وے میں. صحیح. فار ایگزامپل ہمارے ٹاک شوز دیکھیں, کسی بھی چینل میں کوئی تنقید نہیں کری, لیکن کوئی بھی چینل اوپن کر لیں, ایک ہارڈ ٹاک ہو رہی ہوتی ہے, آل ٹائم پولیٹیکل ڈسکشن. کیا یہ سننا چاہتی ہے عوام؟ کیا بچوں کا جو پاکستان میں یوتھ بلج ہے ان کا انٹرسٹ ہے سیاست میں اتنا؟ میں کہتی ہوں پولیٹیکل کانشیسنس ہونی چاہیے, لیکن ہر ٹائم پولیٹیکل ٹاک شوز نہیں ہونے چاہیے. اور یہ ہمارے جو ٹی وی پروگرامز چلتے ہیں یا جو اینکرز ہیں ان سے میری گزارش ہے, اگر وہ اس وقت دیکھ رہے سن رہے ہیں, کہ ایک ہی ٹاپک کو ایجنڈا نہ بنایا جائے. ریٹنگ کی مد میں ڈائیورسٹی آف ٹاپک ہیں, ہم خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کریں, ہم ٹورزم کے حوالے سے بات کریں, ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کریں. لوگ سننا چاہتے ہیں, لوگ بات کرنا چاہتے ہیں, تو ہم اس چیز میں سے نکلیں. کل جو تھا سمندر کا عالمی دن منایا جا رہا تھا, لیکن اس سے پہلے کسی بھی چینل پہ کچھ بھی نہیں تھا. اس سے پہلے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے تھا. سندس, آپ یوٹیوبر ہو, ٹک ٹاکر ہو, آپ سوشل میڈیا کا صحیح معنوں میں یوز کر رہے ہو پازیٹیوٹی پھیلانے میں. کہاں تک ہمارا سوشل میڈیا جو ہے وہ پازیٹیوٹی پھیلانے میں اباؤٹ لیڈیز وہ کامیاب ہوا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے. آپ کوئی بھی اپلیکیشن اوپن کر رہے ہیں, ہر کسی کو ریٹنگ چاہیے, ہر کسی کو ویوز چاہیے, ٹھیک ہے. وہ ویوز وہ لوگ کس طریقے سے حاصل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی کسی کو کوئی ہوش نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. چاہے وہ صرف یہاں پہ خواتین کی بات نہیں کرتے ہم, چاہے وہ مرد ہے یا چاہے وہ عورت ہے, ان کو جسٹ ویوز چاہیے. جہاں پر ابھی آپ بات کر رہی تھی نا کہ میڈیا کا کیا کردار ہے, اور میڈیا گورنمنٹ اور عوام کے درمیان ایک سورس ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, مگر ہم لوگ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے میڈیا کو, ہم لوگ یہی اپنا ٹی وی اٹھا کے دیکھ لیں, یہ بھی تو سارا ریٹنگ کا چکر چل رہا ہے. ہم لوگ وہاں پہ کہاں پر پازیٹیو اس طرح کی باتوں کو آگے لے کر آ رہے ہیں. کوانٹٹی پہ زیادہ فوکس ہے, کوالٹی پہ کم. بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور جہاں پہ آج ہم لوگ خواتین کے عالمی دن پر بات کر رہے ہیں, تو ہم لوگ ماشاءاللہ سے ہم لوگ سب یہاں پر پازیٹیو بھی بات کر رہے ہیں, نیگیٹیو بھی بات کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے پازیٹیو یہ بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو کہاں پر آزادی نہیں ہے. میم نائدہ نے بتایا ہے کہ 1400 سال پہلے ہم لوگوں کو آزادی مل چکی ہے, ہم لوگوں کو اور آزادی کیا چاہیے. مگر ابھی ہم لوگ واپس چلے جائیں اپنے گاؤں ایریا میں, یا پھر ہم لوگ بہت سے ایسے علاقے ابھی بھی ہیں جہاں پر مرد جو ہیں وہ خواتین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, جہاں پر خواتین کو آپ ایجوکیشن کے لیے ان کو باہر نہیں بھیجتے, ٹھیک ہے. وہی بات ہے کہ انسیکیورٹیز, اور انسیکیورٹیز کس سے ہوتی ہیں؟ مردوں سے ہوتی ہیں. پھر کہیں پر مرد عورت کا دشمن ہے, اور تو کہیں عورت ہی عورت کی دشمن ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ہمارے معاشرے میں اگر ہم لوگ گلی محلوں کی بات کریں تو مرد تو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ عورت کہاں سے آ رہی ہے. خواتین سے بھی خطرہ ہے. یہی بات ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے. یہ یہاں سے آ رہی ہے, یہ اتنے بجے آ رہی ہے, فلاں کے گھر میں یہ گیا, فلاں کے گھر سے یہ نکلا, یہ ساری باتیں تو یہ تو بالکل ایگزیکٹلی یہ تو خواتین باتیں کرتی ہیں. مردوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے, وہ تو 5 بجے آتے ہیں, اور ان کے دماغوں میں بھی یہ بات ڈالنے والی خواتین ہوتی ہیں. اچھا نائلہ, کیا آج بھی اس اتنے ماڈرنائز دور میں بھی, ہم پنڈی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا آج بھی خواتین یہاں پہ انسیکیور ہیں آفیسز میں؟ آپ کے اس سوال کے جواب سے پہلے میں ایک سوشل میڈیا سے ریلیونٹ ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ہم ڈسیبلٹی میں بہت سے بچوں کو اٹینڈ کرتے ہیں جو اسپیشل نیڈ کے ساتھ ہوتے ہیں, اور اس میں سب سے بڑی ایک ریزن چل رہی ہے, جو 80% میرے پاس بچے آ رہے ہیں وہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے ان میں بہت زیادہ ڈیلے سچویشنز ہیں کہ مائل اسٹون ان کے اچیو نہیں ہو پا رہے. صحیح. اور ابھی بھی جو مدرز ہمارے پاس ہوتی ہیں, اوبیسلی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ 80% مدر یا 50% ہی ہم سمجھ لیں تو جابس کرتی ہیں, اور وہ ہر چیز کو اس فریم میں, اس بلیم میں سیٹ کرتی ہیں کہ جاب کی وجہ سے میں یہ ٹائم مینیج نہیں کر پاتی. اسی وجہ سے اتنے پرابلمز آ رہے ہیں کہ جب ہم اپنا ٹائم جاب میں اسپینڈ کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہمارا ٹائم ہوتا ہے اس کو ہم کوالٹی ٹائم بنانے کی بجائے سوشل میڈیا پہ اسپینڈ کر دیتے ہیں. وہ ہم بھی کرتے ہیں بینگ اے پیرنٹس, اور بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ پیرنٹل گیپ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ جس میں پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں. سو سوشل میڈیا جہاں بہت اچھی چیز ہے وہاں بہت بالکل فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی. اچھا یہاں پہ میں ایک سولوشن بھی محوش دیتی چلوں. ہم لوگوں نے نا ٹائم سیٹ نہیں کیا ہوا. ہم اگر کہہ دیں نا کہ رات کے 10 بجے تک پرمیشن ہے سیل فون یوز کرنے کی, اور صرف بچوں کو نہ بولیں, ہم بھی وہ ایک باسکٹ بنائیں جہاں پہ بچے رکھے اپنا سیل فون, مدرز اور فادرز بھی وہیں پہ اپنا سیل فون رکھ دیں. بھائی ٹائم از اب ختم, 10 بجے کے بعد آپ نے, اور اسپیشلی بیڈ رومز میں آپ کا چارجنگ پلگ نہ ہو, کسی قسم کی اسکرین نہ ہو, تو بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. گڈ مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ بہت سسٹم کو بہتر کر سکتی ہے. اور اگین میں یہ کہوں گی کہ جیسے سوشل میڈیا سے ریلیونٹ ہنا نے بات کی ہے
کہ پازیٹیوٹی پھیلا رہی ہے تو ہمیں اس کو لمٹائز کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ اور اسپیشلی اویئرنیس پروگرام آپ اپنے سوشل میڈیا چینل کے تھرو اسپریڈ کریں کہ کس طریقے سے عورتوں کو لمیٹڈ کرنا ہے، کون سے چینلز کو دیکھنا ہے، کون سے بچوں کو الاؤ کرنا ہے اور کہاں پہ ہم نے سٹاپ کرنا ہے. یہ اویئرنیس پروگرام بہت ضروری ہے. بالکل. اچھا ہنا، جو میں نے ابھی کوسچن کیا تھا کہ کیا ابھی بھی عورت انسیکیور ہے اتنے ماڈرنائز دور میں بھی؟ میں انسیکیور ہوں. مجھے بہت آزادی ہے، مجھے فریڈم ہے، میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں، شکر ہے کہ وہ میرے ساتھ ہیں، وہی میرے ساتھ ہیں، لیکن آئی ایم انسیکیور جب میں گھر سے نکلتی ہوں اور کسی ایسے ایریا میں موو کروں جہاں پر میل شوونسٹک سوسائٹی تو ہماری ہے، جہاں پر زیادہ شاپس یا کچھ ایریاز ایسے ہیں جو کہ جہاں پر مرد ڈیل کر رہے ہیں، تو جس نظر سے وہ آپ کو دیکھتے ہیں میں انسیکیور ہوتی ہوں. میں ان کو کچھ کہہ نہیں سکتی. میں نے آپ کو آف ایئر کہا، بہت سارے لوگ اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن ٹھیک ہے ہنا بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد اس پہ ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے اور ایک بہت امپورٹنٹ اس پہ بات مجھے بھی یاد ہے، لیکن وہ بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، ورکنگ وومن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور ان کو پیش آنے والی مشکلات کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور ان کے سلوشنز نکال رہے ہیں، تاکہ ہمارے جو بہنیں ہیں، جو خواتین جو گھروں سے باہر یقیناً ہر کوئی مجبوری کے تحت نکلتا ہے، کوئی خوشی سے نہیں نکلتا، تو ان کو جو معاشرے کے اندر سوسائٹی میں جو پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہیں اس کا سلوشنز نکال سکیں اور ان کو اور زیادہ ہم اسٹرانگ بنا سکیں. ہنا آپ کی جانب آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ ہی سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری تھا، خواتین انسیکیورٹی کی بات کرتے. میں ایک واقعہ شیئر کرنے جا رہی تھی، یہ ایک دن پہلے کی ہی بات ہے. میں آفس کی طرف آ رہی تھی. دیکھیں ہم خواتین کی بات کریں کہ جو گھروں سے باہر نکلے، کام کرنے کے لیے جا رہی. اب وہ میری بہن ورکنگ وومن تھی یا اسٹوڈنٹ تھی، میں نہیں جانتی، بائک پہ وہ جا رہی تھی اور اس کو جاتے ہی ایک بائک والے نے ہراس کرنے کی کوشش کی. یہ انسیکیورٹی تو یہ کب ختم ہوگی؟ یہی انسیکیورٹی کا میں ذکر کری تھی کہ ہم جتنا مرضی انڈیپینڈنٹلی کچھ اپنے طریقے کے جو ہمارے نارمز اینڈ ویلیوز ہیں، کلچر ہیں، اس کو فالو کرتے ہوئے، اس لباس کو فالو کرتے ہوئے نکلتے ہیں، لیکن ہم کسی کی آنکھیں جو ہے نا، بالکل سے پراپر ڈریس اپ بھی تھی، اس کی ڈریسنگ پہ بھی آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. آئی واز ان یونیورسٹی، میں لاجواب ہو گئی. مجھے میرے کلاس فیلو نے کہا، ہم کو میں یونیورسٹی میں تھے، ہی واز کیپ اسٹیئرنگ ایٹ می، اور وہ بار بار دیکھنا اس کا، تو مجھے تھوڑا انسیکیور فیل ہوا اور میں نے اس کو کہہ دیا آئی واز سو کانفیڈنٹ بچپن سے ابا کی وجہ سے کہ بھائی کوئی کیوں دیکھے یا کیوں بات کرے، آپ آئیڈینٹیفائی کریں. بالکل. میں نے اس کو کلاس ختم ہوئی اور میں نے کہا کہ وائی یو کیپ اسٹیئرنگ ایٹ می آل دا ٹائم. تو اس نے پتہ کیا جواب دیا جو مجھے لاجواب کر دیا، میری آنکھیں جہاں مرضی دیکھوں. اب کچھ اس طرح کی باتیں جب سامنے آتی ہیں، پھر شاید آپ عزت کا خیال رکھتے ہوئے یا لڑائی جھگڑے کو اوائڈ کرتے ہوئے آپ آگے سے اور کاؤنٹر جوابات نہیں دیتے. اب تو بہت سے لاز بھی بن چکے ہیں نا. ہم نے میں بھی اس پہ پروگرام بھی کیا تھا، ہراس پہ، اور اس طرح کے بہت سے پروگرام ہیں. ہماری وہ ایسی لینڈ لائنز بھی ہیں جن پہ کال کر کے آپ بتا سکتے ہو، لیکن بہت کم شکایات جاتی ہیں. میں ابھی آپ سے آف ایئر بھی بات کری تھی کہ آپ مجھے نہیں معلوم، میں آئی ناٹ گو فار اینی ہراسمنٹ کیس. شاید مجھے کبھی اتنا میں ہو جاؤں زج کہ میں وہ آپشن اویل کروں، لیکن ہم پھر یہ سوچتے ہیں، وہ عزت کا خیال، وہ فیملی، وہ رسپیکٹ کہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. ہمارا کامل یقین اللہ پہ ہے، اور میں نے اپنی جب بھی کوئی چیز اللہ میاں پہ چھوڑی ہے مجھے اس کا ریوارڈ ملا ہے، اور اللہ پہ بالکل یہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ہم یہاں پر بیٹھے، ہم جو خواتین کے مسائل کے والے سے بات کریں، ڈزنٹ مین کہ ہم گھر سے نکل نہیں سکتی یا نکلیں گی تو اسی طرح کے مسائل ہیں. کہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں. جب آپ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں تو لوگوں کو ایک ول نظر آتی ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ جب یہ نکل سکتے ہیں، جب یہ نکل سکتی ہیں، تو ہم بھی نکل سکتے ہیں. ہم کیوں نہیں؟ تو ہم ڈسکریج نہیں، ہم انکریج کریں. اچھا سندس، آپ بھی ایک آفس ماحول میں رہتے ہو، کیا ہراسمنٹ ہوتی ہے آفس میں؟ اچھا اس بات، اور ہراسمنٹ ہم لوگ کسی اور مین میں بھی لیتے ہیں، نہیں ہراسمنٹ کے بہت سے بالکل ایسے ہی ہے. اس بات کا تو میں جواب دیتی ہوں، مگر پہلے میں آپ کی بات کا جواب دیتی ہوں. آپ نے کہا جب پروگرام سٹارٹ ہوا تو آپ نے کہا کہ ہم لوگ کوئی بھی شوق سے نہیں نکلتا، مجبوری سے نکلتا ہے. تو یہاں پر ایک چیز اور کہ لڑکیاں بھی چاہتی ہیں، میں شوق سے نکلی ہوں، میں نہیں چاہتی ہوں میں 10 روپے کے پیچھے، 100 روپے کے پیچھے مجھے کوئی ڈریس لینا ہے، کوئی جوتے لینا ہے، کسی برانڈ پہ جانا ہے.
میں اپنے ہسبینڈ سے پیسے مانگوں یا پھر میں اپنے ابو سے پیسے مانگوں یا اپنے بھائی سے پیسے مانگوں. میں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہوں, میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہوں. میں اپنی ساری خواہشات, اگر میں نے اتنی ایجوکیشن حاصل کی ہے تو میں اس کو یوز کر کے ارن کر کے اپنے بچوں کی خواہشات مکمل کرنا چاہتی ہوں, اپنی خواہشات مکمل کرنا چاہتی ہوں. اپنی خواہشات ہم ڈیفینیٹلی مکمل کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ ایک گھر کی ذمہ داری بن گئی ہیں تو ڈیفینیٹلی فرسٹ جو ذمہ داری وہ آپ کے ہسبینڈ کی ہوتی ہے. 80% آپ کہہ سکتے ہیں خواتین مجبوری کے تحت باہر نکلی ہوئی, چند ایک ایسے پرسنٹیج ہے جو ایک اپنی شوق سے نکلتے ہیں. سب کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شوق سے نکلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے, مگر بہت سا ایسا ہوتا ہے, بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے. اگر میں نکل رہی ہوں, مجھے آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں بہت سی فیلڈز میں کام کر رہی ہوں, تو اس کے پیچھے میرا شوق ہے. ٹھیک ہے, میرا شوق ہے جو مجھے تھکنے نہیں دیتا, جو مجھے سونے نہیں دیتا. ورنہ میں اتنی فیلڈز میں کام کرنے کی بجائے ایک ہی فیلڈ کو پکڑوں اور اس کے بعد میں آرام سے گھر میں بیٹھوں اور سارا کچھ کروں. اور جہاں تک ہراسمنٹ کی بات, تو بالکل ہم سب لوگوں کو, جتنی بھی خواتین ہیں, ہم سب لوگوں, جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہتی ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے نا ہم لوگوں کو ہراسمنٹ کا کیا جاتا ہے. بالکل کیا جاتا ہے. وہ طریقہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ٹچ ہو, ضروری نہیں ہے دیکھنا ہو, ضروری نہیں ہے کال کرنی ہو, بہت سے طریقے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو سم ٹائم کسی کی نظریں نہیں اچھی لگ رہی ہوتی. میں آپ کی طرح جس طرح ہینا نے کہا کہ مسلسل دیکھے جا رہا تھا, میں آپ سے بات کر رہی ہوں, مگر مجھے میری جو تھرڈ آئی ہے وہ مجھے بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ فلاں شخص جو ہے آپ کو مسلسل دیکھے جا رہا ہے. بالکل. اچھا میم, ابھی بھی میں بہت سی ایسے پڑھے لکھی فیملیز کو جانتی ہوں جو کہتے ہیں کہ بچیوں کو پڑھا کے کیا کرنا ہے, ہم نے کون سا جاب کروانی ہے. تو اس مائنڈ سیٹ سے ہم کب نکلیں گے؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا اس وقت بے انتہا ضروری ہے, کیونکہ اس وقت ہماری فیمیل ریشو بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ہمیں رشتوں کے اور شادیوں کے مسائل بہت زیادہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں. ایون انفارچونیٹلی جو لڑکیاں بہت پڑھ جاتی ہیں ان کے لیے بھی رشتے بہت مسائل کر جاتے ہیں کہ میچنگ نہیں ہو پا رہی ہے. تو میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی کہ پیرنٹس کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہم بیٹی کو صرف پڑھانا ہی رسپانسبلٹی نہیں ہے, اس نے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, چاہے وہ اس کا شوق ہے یا نہیں ہے. جب اس نے معاشرے میں سے 4 ڈاکٹرز کی سیٹ ہے, اس میں سے اگر 2 فیمیل ہیں تو اٹس مین اس نے معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے, یہ اس کی رسپانسبلٹی بن گیا ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ جہاں ہم نے اس کو یہ کریج دیا کہ بیٹا پڑھنا ہے, تو وہاں یہ کانفیڈنس بھی دینا ہے کہ اگر آپ کو ہراس کیا جا رہا ہے تو وہاں آپ نے اسٹینڈ لینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خاموش ہو کے اللہ پہ چھوڑ دیا, یہ تو پھر ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں نا. سیکنڈلی ایک اور چیز کہوں گی کہ عورت کو اس وقت گائیڈ کرنا گھر کے انوائرمنٹ میں ہی بہت ضروری ہے کہ کس طریقے سے اس نے اپنے لب و لہجہ اور اپنا جسچر رکھنا ہے کہ کسی مرد کی جرأت نہ ہو. ٹھیک ہے نائلہ, بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد یہی سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سرچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ ورکنگ وومن اور ان کو پیش آنے والی مشکلات اور کس طرح سے ان کے سولوشنز نکالے جائیں. یقیناً آج ہمارے مہمانوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کرنے کی کوشش کی. ناہیدہ صاحب, آخری سیگمنٹ ہے, چند منٹس ہیں, مہمانوں کی جانب آتے ہیں. جی بالکل مہوش, ابھی جو سب کی باتیں سنی تو مجھے تو خود بہت اچھا لگ رہا ہے نا کہ ورکنگ وومن جو ہیں وہ کتنی اسٹرانگ ہو چکی ہیں. آج ہم یہاں پہ 5 خواتین ہیں اور الحمدللہ باقی کا ابھی ہم کوئی کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن ہم 5 یہاں پہ کانفیڈنٹ لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں. ہے نا, ہمارے ناظرین کو میسج بھی دیں, اور اسپیشلی جو ینگ جنریشن آپ کو سن رہی ہے, وہ خواتین جو گھر بیٹھ کے آپ کو سن رہی ہیں, چاہے وہ مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹی ہیں, جو ہماری طرح فیلڈ میں آنا چاتی ہیں, کیا میسج دیں گی آپ؟ سب سے پہلے تو میں ابھی آفر بھی کہہ رہی تھی کہ ہم 5 خواتین کا آپ نے ذکر کیا. میں آپ سب کو, ہمارے ایسے تو اتنی میٹنگز اور گیدرنگز ہوتی نہیں ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. اچھا, خواتین جہاں پر موجود ہوتی ہیں نا ویسے ایک اچھی سی وائبز آتی ہیں, گفتگو کا سلسلہ رخ
چھپتا نہیں ہے, اپنی ہر ٹاپک پہ آپ بات کر لیتے ہیں, تو ایک خوشی کا مناظر ہوتے ہیں جب بھی آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں. اور میسج کے حوالے سے آپ نے بات کی, تکالیف ہوتی ہیں, مشکلات ہوتی ہیں, بالکل ان سے نکلنا, ان سے لڑنا, یہ آپ کی اپنی قابلیت ہے. یہ آپ کو ایک بھروسہ, ایک سپورٹ اپنے گھر سے ملتا ہے, اور ایک سپورٹ جو آپ خود اپنے آپ کو بناتے ہیں, سنوارتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کے ویک پوائنٹس کیا ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ کے پلس پوائنٹس کیا ہیں. پلس پوائنٹس کو لے کر چلیں, ویکنس کو, اور ویکنس وہ جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. یہ نہیں کہ لوگ آپ کو بتاتے ہیں دوپٹہ ایسے پہن لو, یہ پہن لو تو اچھی لگو گی, میک اپ میں یہ لپسٹک لگا لو اچھی لگو گی. لوگ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ تنقید کریں گے, چاہے وہ مرد ہے, چاہے وہ عورت ہے, چاہے وہ کوئی بزرگ ہے, لیکن آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل, جب آپ اچھائی ہوتی ہے آپ کے ساتھ, اس کو بھی آپ خود سیلیبریٹ کرتے ہیں. جتنا خوش آپ ہوتے ہیں لوگ نہیں ہوتے. جب کوئی برا کام ہوتا ہے یا کوئی ایسی کوئی مس ہیپننگ سی چیز ہو جاتی ہے, وہ بھی آپ نے سروائیو کرنا ہے. یو ہیو ٹو سروائیو اینڈ یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف دیٹ سچویشن. تو دونوں کیسز میں اٹس یو ہو ہیز ٹو ڈیسائیڈ اباؤٹ یور فیوچر. تو آپ نکلے اپنے گھر سے, ہم یہاں بیٹھی ہیں, ایسی بیشتر خواتین ہیں جو گھر سے نکلتی ہیں, کام کرتی ہیں. سو دس اب تو ہر فیلڈ میں ہمیں خواتین نظر آ رہی ہیں, آرمی میں بھی, پولیس, ہر جگہ. تو کیا میسج دیں گی ان خواتین کو جو ابھی بھی گھر بیٹھی ہوئی ہیں؟ ان خواتین کو یہ میسج دوں گی کہ یہ والا ہم لوگوں نے کام کرنا ہے, یہ جو کام کرنا ہے اب ہم لوگوں نے کرنا ہے. ابھی ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں پر پہنچنے تک ہم لوگ کس کس فیز سے گزرے ہیں, کون کون سی پرابلم سے گزرے ہیں. اب ہم لوگوں نے ان خواتین کا سہارا بننا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم لوگوں نے ان کو ان پرابلم سے نکالنا ہے, ان کے لیے نئی راہیں مطلب کہ نکالنی ہے. اور اب تو گھر بیٹھ کے بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں نا, آن لائن سسٹم ہے بالکل, جو آپ گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. جی میم, اب میسج دیں ہمارے ناظرین کو. جی, میں تمام بھائی اور باپ جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ جب اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو آپ اتنا کانفیڈنس دیتے ہیں تو ضرور انہیں یہ بتائیں کہ آپ کو جب ہراس کیا جاتا ہے تو کتنے لاز ہمارے کنٹری میں بھی ہیں, اور آپ نے ہمیں بتانا ہے. یہ جو ڈسٹینس آ جاتا ہے, گیپ آ جاتا ہے, پیرنٹل گیپ آ جاتا ہے کہ میں بتاؤں گی شاید میرا جانا یا میری جاب ختم نہ کر دی جائے, اس کانسیپٹ کو ہم نے چینج کرنا ہے. سیکنڈلی یہ کہوں گی کہ ٹائم مینجمنٹ مدر اسپیشلی ضرور کریں, کہ اپنے ٹائم کو جب اچھا مینیج کریں گے, بچوں کو, اپنے فیملیز کو کوالٹی ٹائم دیں گے, تو یہ گلٹ ختم ہو جائے گا جو کہ ہم گلٹ رکھ کے بیٹھ جائیں گے. اچھا نائلہ, جو خواتین, کیونکہ ہم سب بھی یہاں پہ ہیں, بہت اسٹرگل کی, جو شارٹ کٹ کا ایک المیہ لے کر آتی ہے, ان کو کیا کہنا چاہیں گی؟ ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا ہے, انہی کی وجہ سے پھر باقی خواتین کو بھی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے تمام سٹیپ کو کراس کرنے کے پیک پہ جانا ہوتا ہے. جتنی شارٹ کٹ ہم کرتے ہیں اتنا جلدی ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے. ایک اسپونٹینیس جسے کہتے ہیں رپلائی جو ہوتا ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا. ہمیں ہر چیز کو سٹیپ وائز کریں گے اور پرولونگ کریں گے تبھی چیز چلے گی. جی جی پلیز. اللہ نے کیا ہے, اس میں سے خواتین بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شارٹ کٹ, ہماری ابھی جو یوتھ ہے نا وہ اسمارٹ ٹیکٹکس کی طرف جاتی ہے. وہ چاہیں گے کہ راتوں رات امیر ہو جائیں, راتوں رات فیمس ہو جائیں, جلدی. اور دیکھیے نا, ہمارے اسلام نے لمٹس بھی تو دی ہیں نا, اس لمٹ کے اندر رہ کے ہم جو چاہیں کر لیں, لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں ان لمٹس کو کراس کرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں. اور یہ اس میڈیا کی بات کریں, بس وائنڈ اپ کریں, مجھے معلوم ہے آپ کے پاس ٹائم کم ہے, اپنے کانٹینٹ کو امپروو کریں. کوانٹٹی کو مت دیکھیے, کوالٹی کو دیکھیے. کوالٹی, ایگزیکٹلی, بالکل. بہت شکریہ معزز مہمانوں کا, آپ نے ہمیں آج وقت دیا. اور یقیناً ناظرین, آج کا پروگرام بہت ویلیو رکھتا ہے ہم سب کے لیے, کیونکہ ہر جو عورت ہے وہ کام کرنا چاہتی ہے, خود کو اسٹرانگ بنانا چاہتی ہے. تو یقیناً پازیٹیو چیزوں کو سامنے لے کر اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں جتنا ہو سکتا ہے, جتنا ہو سکے اسٹرانگ پازیٹیو سوچنے کی کوشش کریں, اور اپنے اوپر جو ہے وہ ایک کانفیڈنس رکھیں, اپنے کام کے اوپر پر اعتماد رہیں, پر امید رہیں. تو یقیناً تمام تر کامیابیاں جو ہے وہ ہم سب کو ملے گی. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. آج تم نے میرا شکریہ. یہ